एपिसोड 307। बल खाते दरिया कन्हार के एक पहलू के साथ एयरफील्ड शुरू हो जाती थी। उसके आगाज में एक बड़ी सी इमारत थी और उसके बाद रनवे था। इमारत तारीख नजर आ रही थी। जब हम उसके पास पहुंचे तो उस पर स्कूल का बोर्ड नजर आया। गोया यहाँ अब स्कूल था, जबकि इमारत की असल साख बता रही थी कि यह फौजी मकासद के तहत बनाई गई थी। हम उसके साथ से होते हुए रनवे की तरफ आए और उसके आखिरी हिस्से में मौजूद दूसरी इमारत की तरफ बढ़े। वहां रोशनी नजर आ रही थी। रनवे तकरीबन 500 गज लंबा था, जो आम परों वाले छोटे तैयारों की परवास और उतरने के लिए काफी था। एक पिकअप नुमा गाड़ी के साथ 2 अफराद खड़े थे। उसके पिछले हिस्से में मौजूद जनरेटर चल रहा था और उसके होस पाइप से धुआं खारिज हो रहा था। मैंने गाड़ी उनके पास ले जाकर रोकी और नीचे उतरते हुए कहा, तुम में से जमीन गुल कौन है? एक अधेड़ उम्र शख्स आगे आया। मैं हूं और ये मेरा बेटा अमीन गुल है। दुश्मन हमारे पीछे आ रहे हैं। उन्होंने रफीशा के घर पर भी हमला किया। उस वक्त हम वहां से निकल रहे थे। हमने गाड़ी तबाह कर दी, मगर 2 पीछे। ये बताओ कि तुम मुसल्ला हो? वो फिक्रमंद हो गया। शाहजी ने ऐसी बात तो नहीं बताई, वरना असलहा लेकर आते। अभी तो सिर्फ पिस्तौल है। गोया पिस्तौल कोई छुरी चाकू जैसा असलहा था। पता नहीं वो किन हथियारों की सूरत में खुद को मुसल्ला समझते थे। मैंने बैग से M16 राइफल निकालकर उनके हवाले की और पूछा, इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो? उसने मुझे अजीब नजरों से देखा। इधर बच्चा बच्चा हथियार इस्तेमाल करना जानता है। तब तैयार हो जाओ, वो आने वाले हैं। और हाँ, रनवे लाइट्स ऑन कर दो। वो अपनी गाड़ी में एक छोटा जनरेटर लाए थे और उसकी वायरिंग अंदर बिजली के तनसीबात तक पहुंचा दी गई थी। फिलहाल जनरेटर से सिर्फ इमारत की रोशनियां जलाई गई थी। रनवे की रोशनियां बंद थी। जमीन को अंदर की तरफ बढ़ गया। इधर ताक़ुब में आने वाली दूसरी गाड़ी नमूदार हुई। उधर रनवे लाइट्स ऑन हो गई। मैंने और अमीन गुल ने बैक वक्त फायर किए। मैंने ब्रश लोड रखा था, मगर मैंने सिंगल मोड पर फायर किया और बेहतरीन निशाना लगाया, क्योंकि गाड़ी की विंड स्क्रीन बिखर गई थी। गाड़ी तेजी से रिवर्स हुई और स्कूल की इमारत के अकब में चली गई। वैन भी वहां आ गई थी और उससे निकलकर मुसल्ला अफराद फैल रहे थे, मगर वो इतने दूर थे कि उनका निशाना लेना मुमकिन नहीं था। इसी तरह हम भी इतने दूर थे कि वो आसानी से हमें निशाना नहीं बना सकते थे। 1:15 बज रहा था। जैनी ने तैयारा 2 बजे तक मंगवाया था, मगर जरूरी नहीं था कि वो ठीक 2 बजे आ जाता। वो उससे पहले भी आ सकता था। मैं सोच रहा था कि तैयारा आ भी जाएगा तो वो उसे लैंड करने की इजाजत कहाँ देंगे। फिजा और रनवे पर उसे निशाना बनाना बहुत आसान साबित होगा। मैं सोच ही रहा था कि हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आई और फिर आवाज तैयारे की सूरत इख्तियार कर गई। अंधेरे में उसके नीचे जलती बुझती सुर्ख रोशनी साफ दिखाई दे रही थी। उसकी साख्त वाज़ेह नहीं थी, लेकिन आवाज से ये छोटा तैयारा लग रहा था। जैनी ने मोबाइल निकालकर किसी को कॉल की और उसे बताने लगी कि नीचे मुसल्ला अफराद है और किस पोजीशन पर है। मेरी समझ में नहीं आया कि वो किसे कॉल कर रही है, क्योंकि उस मोबाइल की मदद से तैयारे से राब्ता तो मुमकिन नहीं था। जैसे उसने कॉल खत्म की, मैंने पूछा, किसे कॉल कर रही थी? काबुल में अपने आदमी को। वो तैयारे के पायलट को सूरत हाल से आगाह करेगा। चल लम्हे बाद तैयारा, जो रनवे की सीध में आ चुका था, अचानक बुलंद हुआ और घूमता हुआ स्कूल की इमारत की तरफ जाने लगा। एक चक्कर लगाकर वो ऊपर से गुजरा तो नीचे से उस पर मशीन गन से फायरिंग की गई, मगर तैयारे का कुछ नहीं बिगड़ा। रनवे की रोशनियों के पास आया तो मैंने पहली बार उसे देखा। ये एक प्रोपेलर इंजन वाला छोटा तैयारा था, जिसमें 4-5 अफराद की गुंजाइश हो सकती थी। काबुल में मौजूद शख्स ने यकीनन पायलट से राब्ता करके उसे नीचे मौजूद खतरे से खबरदार कर दिया था, मगर मेरी समझ में न आया कि उससे नीचे मौजूद अफराद के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी। मगर जल्द मुझे इसका जवाब मिल गया। दूसरी बार तैयारा घूमकर स्कूल की इमारत की सीध में आया और दरिया के दूसरी तरफ से परवास करता हुआ नजदीक आने लगा। अचानक उसके पैरों के नीचे से शोले निकले। चंद लम्हे बाद स्कूल के दूसरी तरफ धमाकों के साथ शोले बुलंद हुए। तैयारे में रॉकेट पॉट फिट था। जवाब में नीचे मौजूद अफराद ने गोलियों की बौछार कर दी, मगर अपना काम करके तैयारा फौरन ऊपर उठ गया था और वापस दूसरे हमले के लिए जा रहा था। अब मुझे पता चला कि जैनी इतनी मुतमईन क्यों थी कि तैयारे में मौजूद अफराद नीचे मौजूद दुश्मनों का बंदोबस्त कर लेंगे। उसे मालूम था कि तैयारा मुसल्ला होगा। शोलों का मुस्तकिल इनकास बता रहा था कि कोई गाड़ी निशाना बनी थी और अब जल रही थी। आधा किलोमीटर दूरी के बावजूद उन लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और उनमें से कुछ अफरा तफरी में स्कूल के दूसरी तरफ नमूदार हुए। मैंने और अमीन गुल ने बैक वक्त उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। जमीन गुल को दुश्मन से ज्यादा रफीशा की फिक्र थी। वो बार बार उसके बारे में पूछ रहा था। मैंने तंग आकर कहा, हमें क्या पता, जब हम वहां से निकले तब दुश्मन आया था, अब अल्लाह जाने वहां क्या हुआ है। जैनी ने आहिस्ता से अंग्रेजी में कहा, तुमने ने असलाह देकर अच्छा नहीं किया। ये रफीशा के आदमी है, लेकिन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। हमारी तरफ से फायरिंग हुई तो उधर पनाह के लिए आने वाले मुश्किल में पड़ गए। वो वापस भागे, मगर उनके लिए कहीं अमान नहीं थी। उसी अवस्था में तैयारा से दोबारा शैलिंग हुई और शायद दूसरी बार भी गाड़ी निशाना बन गई, क्योंकि इस बार धमाके और शोले कहीं ज्यादा बुलंद थे। शैलिंग के बाद तैयारा बुलंद नहीं हुआ, बल्कि उसने मजीद नीचे आते हुए मशीन गन से गोलियां बरसाना शुरू कर दी। गाड़ी तबाह होने के बाद काम आसान हो गया था। मुसल्ला अफराद के पास अब बचने के लिए कोई आड़ नहीं थी। मैंने जमीन गुल से कहा, हमें इनका साथ देना होगा। वो कैसे? मेरे साथ आओ, मैंने कहा और गाड़ी का गियर न्यूट्रल करके उसे आगे धकेलने लगा। तुम दोनों मेरे दाएं बाएं से इन लोगों को निशाना बनाओगे। वो समझ गए। मैं दरमियान में रहकर गाड़ी को धक्का लगा रहा था
اور وہ میرے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ خود کا رائفلوں کے لیے 500 میٹر زیادہ ہوتے ہیں، ان کی مار اس سے زیادہ ہوتی ہے، مگر پھر گولی خطرناک نہیں رہتی۔ 350-400 میٹرز کا فاصلہ مناسب تھا۔ طیارے کی مشین گن سے بچنے کے لیے دشمن کے نصف درجن آدمی اس طرف جا چکے تھے۔ جب ہم ان کے قریب آنے لگے تو ان کو یہاں بھی لالے پڑ گئے۔ 400 میٹرز کی دوری سے ان دونوں باپ بیٹے نے 2 افراد کو نشانہ بنایا تو باقی افراد کا حوصلہ جواب دے گیا۔ وہ اندھا-دھند گولیاں برساتے ہوئے رن وے کے ساتھ کھلے میدان کی طرف بھاگے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ غلط وقت پر آڑ سے نکلے۔ طیارہ پھر چکر کاٹ کر اس طرف آ گیا تھا اور اس نے بھگوڑوں پر مشین گن آزمائی تھی۔ ان میں سے 2 اور گرے اور باقی اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ اب میدان صاف تھا۔ میں گاڑی میں آ گیا، میرے ساتھ زمین گل تھا۔ امین گل پیچھے آ گیا۔ ہم نے اسکول کے گرد چکر لگایا۔ دونوں گاڑیاں راکٹوں کا نشانہ بن چکی تھیں۔ پائلٹ ماہر نشانے باز بھی تھا، اس نے دونوں بار درست جگہ پر راکٹ مارے تھے۔ ہم واپس آئے اور زینی کو آل کلیئر کا سگنل دیا۔ اس نے پھر اسی شخص کو کال کی اور اس نے پائلٹ کو پیغام بھیجا کہ اب وہ لینڈ کر سکتا ہے۔ پائلٹ نے طیارے کو رن وے کی سیٹ میں لا کر نیچے کیا اور بڑے آرام سے اتار لیا۔ چند منٹ بعد طیارہ ہمارے پاس آ کر رکا۔ اس میں سے پائلٹ کے ساتھ ایک اور شخص اترا۔ یہ 4 سیٹوں والا طیارہ تھا۔ اترنے والے دونوں سفید فام تھے۔ انہوں نے مجھ سے اور زینی سے ہاتھ ملایا۔ زینی سے ان کا انداز بے تکلفانہ تھا، جیسے اسے جانتے ہوں، البتہ مجھ سے وہ رکھائی سے ملے۔ میں نے امین گل سے کہا، جب ہم پرواز کر جائیں تو تم چلے جانا اور اس کا ذکر کسی سے مت کرنا، رفیشہ خود تم سے رابطہ کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ میں اور زینی طیارے میں آئے۔ پائلٹ نے انجن بند نہیں کیا تھا۔ ہمارے بیٹھتے اس نے سیٹ سنبھالی اور طیارے کا رخ موڑنے لگا۔ میں پائلٹ کے برابر والی سیٹ پر تھا کیونکہ زینی اور دوسرا آدمی مجھ سے پہلے پچھلی سیٹ پر آ گئے تھے۔ پائلٹ نے ہم سے کہا، جب تک فلائٹ لیول نہیں ہو جاتی تم لوگوں کو پریشر برداشت کرنا پڑے گا، اگر متلی ہو تو سائڈ کی سیٹ میں شاپر موجود ہے۔ زینی نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پائلٹ نے سر ہلایا اور تھروٹل آگے کیا تو طیارہ تیزی سے آگے بڑھا اور رن وے پورا ہونے سے پہلے طیارہ فضا میں بلند ہو گیا۔ طیارے کے الٹیمیٹر کے مطابق یہاں کی بلندی 1660 میٹرز تھی اور اس میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا۔ 3000 میٹرز پر پہنچ کر پائلٹ نے طیارہ سیدھا کر لیا۔ انجن کا شور اور کانوں پر آنے والا پریشر کم ہو گیا تھا، مگر یہاں کسی مسافر بردار طیارے جیسا آرام دہ ماحول نہیں تھا کیونکہ طیارے میں کیبن پریشر نہیں تھا۔ 3000 میٹرز کا مطلب تھا کوئی 10,000 فٹ کی بلندی، اور یہاں فضائی دباؤ سطح سمندر سے آدھا رہ جاتا ہے۔ انجن کا شور تھا، اس لیے مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ زینی اپنے ساتھ بیٹھے سفید فام سے کیا بات کر رہی تھی، مگر وہ دونوں آپس میں محو گفتگو تھے۔ گفتگو کرتے ہوئے ان کے سر خاصا نزدیک آ گئے تھے۔ مشرق میں سے برا سمجھا جاتا ہے مگر مغرب میں یہ عام سی بات تھی۔ سفید فاموں کو دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا کیونکہ اب تک اس معاملے میں کوئی سفید فام نظر نہیں آیا تھا۔ پائلٹ اور دوسرا شخص دونوں غیر ملکی تھے۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کے ساتھ بے شمار عام افراد بھی آئے تھے۔ ان میں اکثریت کانٹریکٹرز کی تھی جنہوں نے افغانستان میں مختلف کاموں کے ٹھیکے لیے ہوئے تھے، اس لیے بظاہر ان کی موجودگی کوئی خاص تعجب انگیز نہیں تھی۔ طیارہ اڑانا جیسا فنی کام زیادہ تر غیر ملکی ہی کر رہے تھے۔ ان کی خدمات کرائے پر حاصل کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود مجھے کھٹکا ہوا تھا۔ انہوں نے جتنی مہارت سے راکٹ جیسا پیچیدہ ہتھیار استعمال کیا تھا اور منٹوں میں زمین پر موجود 2 گاڑیاں تباہ کر دی تھیں، اس سے لگ رہا تھا کہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھے۔ زینی کی طرف سے مجھے اطمینان تھا کہ وہ دوا کے زیر اثر تھی، مگر دوسرا تو ایسا نہیں سمجھ رہا تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں وہ زینی کی باتوں سے بھانپ نہ لے کہ جو بظاہر قیدی ہے وہی اصل ماسٹر ہے۔ اسد آباد سے کابل کا فاصلہ 100 کلومیٹرز بھی نہیں تھا۔ طیارے نے مشکل سے آدھے گھنٹے میں فاصلہ طے کر لیا۔ کابل کی روشنیاں نظر آنے لگی۔ طیارے نے چکر لگایا۔ پائلٹ کنٹرول ٹاور سے ہدایات لے رہا تھا۔ ان ہدایات کی روشنی میں اس نے چکر لگایا اور ایک رن وے پر اتر گیا۔ اترنے کے بعد وہ رکا نہیں بلکہ ٹیکسی کرتا ہوا ایک ہینگر میں داخل ہوا۔ یہ ہینگر چھوٹے طیاروں کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے طیارے کے ذریعے یہاں آ کر رسک لیا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ ایئر فیلڈ سے فرار ہونے کے بعد بھی وہ لوگ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کا علاقہ تھا اور وہاں سے ہمارا صحیح سلامت نکل آنا آسان کام نہیں تھا۔ کابل میں بھی خطرہ تھا مگر میں پاکستانی سفارت خانے میں پناہ لے سکتا تھا اور سفارت خانے کی مدد سے واپس جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی نکلنے کے اور راستے تھے۔ خطرہ یہ تھا کہ یہاں بھی پاکستانی مشکوک سمجھے جاتے ہیں اور انہیں فوری طور پر عسکری تنظیموں یا خفیہ اداروں کا آدمی تصور کر لیا جاتا ہے، جیسے کہ انڈیا میں ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ تقریباً وہی سلوک کیا جاتا ہے۔ طیارہ ہینگر میں رک گیا اور اس کا انجن بند ہو گیا مگر پر اب تک گھوم رہا تھا۔ میں نے مڑ کر زینی کی طرف دیکھنا چاہا کہ میری گردن میں کوئی چیز چبھی اور خواب آور سیال میری گردن میں اتر گیا کیونکہ فوراً ہی میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو انجیکشن لگانے والی زینی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ میں نے بمشکل کہا، تم یہ کیسے؟ ایسے۔ اس نے انجیکشن کا ایک سیٹ میرے سامنے کیا۔ یہ اینٹی ڈاٹ، اس کا توڑ، کیا سمجھے؟ بے ہوش ہونے سے پہلے میں سمجھ گیا کہ زینی نے دوا کے اثر سے کیسے چھٹکارا پایا تھا۔ اس نے خاموشی سے کسی وقت اینٹی ڈاٹ لے لیا تھا جس نے دوا کا اثر ختم کر دیا اور اس کا اعتماد بحال ہو گیا۔ اس کے بعد بھی وہ یوں بنی رہی جیسے میرے قابو میں ہو، اور جب حالات پوری طرح اس کے قابو میں آ گئے تو اس نے اصلیت پر آنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ طیارہ رکتے اس نے میری گردن میں بے ہوشی کا انجیکشن اتار دیا تھا اور آخری سوچ جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ میں خوش فہمی میں مارا گیا۔
مجھے ہوش آیا تو میں ایک سادہ کمرے میں سادہ لیکن آرام دہ بستر پر تھا. میرے سر کے عین اوپر ایک پیلی روشنی والا انرجی سیور روشن تھا. جاگنے کے بعد بھی کچھ دیر تک میرا ذہن غنودگی کا شکار رہا. پھر میں چونک کر اٹھ بیٹھا. کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا اور ایک طرف روشن دان نما جالی لگی تھی. شاید یہ اے سی کا ڈک تھا. میرے جسم پر اب ہلکی سرمئی رنگ کی ٹی شرٹ اور اسی رنگ کا ٹراؤزرز تھا. پاؤں خالی تھے, البتہ بیڈ کے ساتھ میرے جوتے رکھے تھے. گردن میں جہاں انجیکشن لگا تھا وہی جگہ دکھ رہی تھی, مگر اس کے علاوہ میں بالکل فٹ فاٹ تھا. زینی نے مجھ کو پھر انجیکشن نہیں دیا تھا, جو اعتماد ختم کر دیتا ہے, کیونکہ میں خود کو نارمل محسوس کر رہا تھا. شاید اب اس کی ضرورت نہیں تھی, اور ایک حد سے زیادہ ان انجیکشنز کا استعمال بھی خطرناک ہو سکتا تھا. نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اور مجھے بھوک لگ رہی تھی. آس پاس مکمل سناٹا تھا اور کسی قسم کی معمولی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی. ایک بار پھر میرے اندر بھارتیوں کا خوف سرسرانے لگا کہ کہیں میں ان کے ہاتھ تو نہیں آ گیا. اگرچہ زینی نے مجھے کہا تھا کہ مجھے کسی آدمی نے مانگا ہے, اس کے باوجود مجھے یقین نہیں تھا. وہ جھوٹ بول سکتی تھی اور میں بے بس تھا کہ کسی طرح اس کی بات کی تصدیق بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک خیال ڈیوڈ شاہ کا بھی آ رہا تھا, مگر کچھ عرصہ پہلے ہی وہ پاکستان میں مجھ سے دستبردار ہو کر چلا گیا تھا. اس کے بعد اسے اتنی اجلت اور اتنے گھماؤ پھراؤ کے ساتھ مجھے قبضے میں کرنے کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور اگر کوئی تک تھی تو اس کا مجھے علم نہ تھا. مجھے اندازہ تھا کہ میں کم سے کم 6-7 گھنٹے تک بے ہوش رہا تھا, اور اس دوران میں مجھے کابل سے کہیں دور بھی لے جایا جا سکتا تھا. مگر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میں کابل یا اس کے آس پاس ہی کہیں تھا. موسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. میں نے دروازہ چیک کیا. یہ پلائی کا بنا ہوا مضبوط دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا. اس کے اندر نہ تو ہینڈل تھا اور نہ ہی کنڈی. میں نے دستک دی, پھر زور سے نوک کیا, مگر دونوں صورتوں میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. اب میرے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ تھا. میں واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا. کمبختوں نے پانی کی ایک بوتل تک نہیں رکھی تھی. اب مجھے پیاس لگنے لگی. میں نے بیڈ کا جائزہ لیا. یہ لوہے کا بنا ہوا 6x3 فٹ کا بیڈ تھا, جس کے پائے فرش میں پیوست تھے, اور اس کے وسط میں ہر 6 انچ کے بعد فولادی پٹیاں لگی ہوئی تھیں. ان پر اسپرنگ میٹرس تھا, اور یہ انتظام یقیناً ایک قیدی کے لیے کیا گیا تھا. گویا میں کسی ایسی جگہ تھا جہاں قیدی رکھے جاتے ہیں. یہ جان کر میری تشویش میں اضافہ ہوا تھا. تقریباً 1 گھنٹہ گزر کے مجھے بیدار ہوئے, اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کسی کو متوجہ کروں کہ دروازہ کھلا اور زینی قیامت بنی اندر آئی. اس نے جسم سے چپکی ہوئی منی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی, جسے جدید قسم کا بلاؤز بھی کہا جا سکتا تھا. بازو غائب تھے اور گلا فراغ دلی کی حدوں کو چھو رہا تھا. اس نے جو منی اسکرٹ پہن رکھا تھا اس میں اس کی ٹانگیں نمایاں تھی. اس کا قد مناسب تھا, یعنی 5'5", مگر اس نے 3 انچ کی ہیل کے ساتھ اس میں مزید اضافہ کر لیا تھا. میری توجہ پا کر اس نے خود کو مزید ملاحظے کے لیے پیش کیا. میں نے گہری سانس لے کر کہا, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, تم میرے ساتھ کس قسم کا کھیل کھیل رہی ہو؟ بس اس کھیل کا آخری حصہ شروع ہو گیا ہے. تم تیار ہو؟ کس لیے؟ ناشتے کے لیے. ہاں, کیوں نہیں. میں کھڑا ہوا تو وہ ذرا محتاط ہو گئی اور دروازے کے پاس گئی. میں مسکرا دیا. ڈر رہی ہو؟ ہاں, میں تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتی ہوں. حالانکہ میں عورتوں کا بہت احترام کرتا ہوں, پر مجھ جیسی عورتوں کا نہیں. اگر تمہیں اس وقت انجیکشن میسر نہ ہوتا تو تم میری گردن توڑنے میں دیر نہ لگاتے. وہ مجھے باہر لائی. یہ چھوٹی سی عمارت تھی اور یہاں کم سے کم 6 مسلح افراد تھے. مجھے واش روم جانے کا موقع ملا اور پھر ریڈی میڈ ناشتہ نصیب ہوا. زینی نے صرف بلیک کافی لی. اس نے بہت نفاست سے میک اپ کیا تھا اور اس کی تیاری بتا رہی تھی کہ ہمیں کہیں جانا ہے. اس کے پاس ایک چھوٹا ہینڈ بیگ تھا, مگر اس کی جسامت سے قطع نظر مجھے یقین تھا کہ اس میں کوئی ہتھیار لازمی ہوگا. کمرے سے باہر آتے 2 افراد مجھ پر مسلط کر دیے گئے, اور اس وقت وہ میرے پاس تھے. یہ چہرے مہرے سے اغوانی لگ رہے تھے. زینی نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں قبل از وقت انجیکشن کے اثر سے کیسے نکلا. اسی طرح میں نے بھی اس سے نہیں پوچھا کہ قوت ارادی ختم ہونے کے بعد بھی اس نے اینٹی ڈوٹ کیسے لیا. ہم عام افراد نہیں تھے. میں ناشتے کے دوران میں محسوس کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ کسی چیز میں کوئی الگ سے ذائقہ آ رہا ہے, مگر ناکام رہا, اور ناشتے کے بعد بھی ٹھیک رہا. زینی سکون سے انتظار کر رہی تھی. جیسے ہی میں نے ہاتھ روکا وہ بولی, چلو. کیا تم مجھے بذات خود ہینڈ اوور کرو گی؟ اس نے میری طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی سانس لی. کاش کہ میں تمہیں اپنے پاس رکھ سکتی. میں کسی کے پاس رہنے والا شخص نہیں ہوں. جلد یہ بات تم اور وہ شخص جان جائے گا جس نے مجھے بلوایا ہے. میری ذمہ داری تو ختم ہو جائے گی. میں چاہتی ہوں تم نارمل رہو, لیکن اگر تم نے مزاحمت کی تو مجبوراً تمہیں بے بس کرنا پڑے گا. میں تعاون کروں گا. مجھے صرف ایک بات کا جواب دو. کس بات کا؟ اور کیا تم میرے جواب پر یقین کرو گے؟ ہاں. کیا تم مجھے بھارتی حکومت یا اس کی کسی ایجنسی کے حوالے کرنے جا رہی ہو؟ نہیں, اس شخص کا بھارتی حکومت یا اس کی کسی ایجنسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ بھارتی ہے؟ نہیں. میں اس کے لہجے اور الفاظ پر غور کر رہا تھا اور مجھے لگا کہ وہ سچ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, مجھے تمہاری بات پر یقین ہے. تو پھر چلو. ہم عمارت سے باہر آئے. یہ ایک وسیع احاطے میں بنی ہوئی چھوٹی سی جھونپڑی تھی, اور خاص بات یہ تھی کہ وہاں سارے غیر ملکی نظر آ رہے تھے. یہ شاید کابل میں غیر ملکیوں کے لیے مخصوص کمپاؤنڈ تھا جہاں وہ محفوظ زندگی گزار رہے تھے. ایک بڑی لگژری وین کے پچھلے حصے میں مجھے اس طرح بٹھایا گیا کہ میرے دائیں بائیں 2 افراد تھے. ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شخص بھی مسلح تھا. زینی اس کے ساتھ بیٹھ گئی. اس نے باہر نکلتے ہوئے ایک شال نما چادر لے لی تھی.
کابل کی گرد آلو سڑکوں سے گزرتے ہوئے ہم آدھے گھنٹے بعد کابل ایئرپورٹ پہنچے، جہاں گاڑی براہ راست ایک پرائیویٹ جیٹ ہینگر تک پہنچ گئی۔ یہاں ایک چھوٹا جیٹ طیارہ منتظر تھا۔ یہ میرے لیے ہے؟ زینی نے کہا۔ بالکل، خاص طور سے تمہارے لیے۔ ہمیں جانا کہاں ہے؟ آؤ میرے ساتھ۔ ہم گاڑی سے اتر آئے۔ میرے نگران پہلے اتر گئے تھے۔ ان کے ساتھ میں طیارے کی سیڑھیوں تک آیا اور دروازے پر موجود شخص کو دیکھ کر چونکا۔ وہ ڈیوڈ شاہ کا خاص آدمی کرنل جیمز بیکسٹر تھا۔ وہ سوٹ میں تھا اور اس نے سر پر فلیٹ ہیٹ لگا رکھا تھا۔ تو بلی تھیلے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے ڈیوڈ نے بلوایا تھا اور وہی میرے لیے اس طرح کے انتظامات کرا سکتا تھا۔ میں طیارے میں داخل ہوا۔ میرا خیال تھا کہ زینی وہیں رہ جائے گی، مگر وہ بھی طیارے میں آ گئی۔ ہم کل 3 مسافر تھے اور ایک ایئر ہوسٹس سمیت عملے کے کل 3 افراد تھے۔ دروازہ بند ہوتے ہی اور ہماری سیٹوں پر بیٹھتے ہی طیارے کے انجن سٹارٹ ہوئے۔ اس نے ہینگر سے نکل کر رن وے پر ٹیکسی شروع کر دی۔ میں اور کرنل آمنے سامنے تھے۔ زینی ذرا آگے صوفہ نما سیٹ پر تھی۔ طیارے میں آتے وہ مجھ سے بے نیاز ہو گئی اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ایک رسالہ دیکھنے لگی۔ یہ پوسٹ بھی خاصا سنسنی خیز تھا، مگر فی الحال میری توجہ کرنل پر تھی، جو پرواز سے پہلے سگار نوشی میں مصروف تھا۔ جیسی طیارے نے پرواز شروع کی اور بلندی پر آیا، سیٹ بیلٹ سائن بجھا کر اس نے سگار جلا لیا۔ تو ڈیوڈ شاہ کو پھر میری یاد آ گئی؟ کرنل نے سر ہلایا۔ وہ تو میں کبھی نہیں بھولا۔ مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ بائی دی وے، ہم جا کہاں رہے ہیں؟ انڈیا۔ ڈیوڈ وہیں ہے؟ ظاہر ہے۔ معاملات اس طرف جا رہے تھے جہاں میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، یعنی اس پراسرار وادی تک، مگر میں بے بس تھا۔ میں طیارے میں تھا اور اس کا رخ انڈیا کی طرف تھا۔ میں نے سیٹ بیلٹ کھولنا چاہی، تب پتہ چلا کہ وہ نہیں کھل رہی۔ کرنل مسکرا کر بولا، صرف 2 گھنٹے کا سفر ہے، پھر تم آزاد ہو گئے۔ زینی نے کنگڑائی لی اور بولی، اب تم اور ہم آرام سے سفر کر سکیں گے۔ اگلے 2 گھنٹے تک میں اسی طرح بندھا بیٹھا رہا۔ طیارہ اتنی بلندی پر تھا کہ نیچے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب برف پوش پہاڑ نظر آنا شروع ہوئے تو میں چونکا۔ ہم ہمالیہ کے آس پاس تھے۔ پریشر کیبن اور پرسکون ہموار پرواز کی وجہ سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ طیارہ کس رفتار سے اڑ رہا ہے، لیکن میرا اندازہ تھا کہ وہ کم سے کم آواز کی رفتار سے پرواز کر رہا تھا، اور اتنی رفتار سے وہ 2 گھنٹے میں بھارت کے دوسرے سرے تک پہنچ سکتا تھا۔ پھر طیارے کی بلندی کم ہونے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ ایک عام سی ایئر فیلڈ پر اتر رہا تھا۔ یہ کوئی پبلک ایئرپورٹ نہیں تھا، بلکہ شاید نجی یا کلب ایئرپورٹ تھا۔ طیارہ رکا اور اتر گیا۔ ایک کار طیارے کی طرف آئی۔ اس دوران میں ایئر ہوسٹس نے دروازہ کھول دیا اور میری سیٹ بیلٹ بھی خود بخود کھل گئی۔ میں، زینی اور کرنل نیچے اترے۔ کار کے ساتھ 2 افراد تھے اور یہ مقامی تھے۔ انہوں نے دروازے کھولے اور ہم تینوں عقبی سیٹوں پر آ گئے۔ زینی مجھ سے لگ کر بیٹھی تھی۔ اس نے میرے کان میں کہا، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اطلاع کا شکریہ۔ یہ نیم پہاڑی علاقہ تھا۔ کار ایئر کلب سے نکل کر بل کھاتی سڑکوں پر سفر کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ایک پہاڑی مینشن میں تھے۔ کار رکتے میں نے لان میں دھوپ اور ڈرنک سے لطف اندوز ہوتے ڈیوڈ شاہ کو دیکھ لیا۔ ہم کار سے اتر کر براہ راست اس کی طرف آئے تھے۔ زینی سب سے آگے تھی اور مجھے قطعی حیرت نہیں ہوئی جب وہ لپک کر ڈیوڈ شاہ کے گلے لگ گئی، مگر اس کے کہے الفاظ پر میں اچھل پڑا۔ اس نے کہا، پاپا میں شہباز کو لے آئی ہوں۔ میں دم بخود رہ گیا، کیونکہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ڈیوڈ اور زینی میں کوئی رشتہ ہوگا۔ اسے ڈیوڈ کے گلے لگتے دیکھ کر میں غلط فہمی کا شکار ہوا تھا کہ شاید ان دونوں میں کوئی اور رشتہ ہے، مگر زینی کے الفاظ نے میری غلط فہمی دور کر دی تھی۔ لیکن زینی کی گرم جوشی اور پاپا کے لفظ پر بھی ڈیوڈ کے سپاٹ چہرے پر جذبات یا گرم جوشی کی ہلکی سی رمق بھی نہ آئی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور بولا، ویل ڈن۔ غالباً زینی کو اس سے اتنے سرد رویے کی توقع نہیں تھی، اس لیے وہ خفیف سی ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ میں اپنی جگہ لاپرواہی سے ساکت اور خاموش کھڑا آس پاس کا جائزہ لیتا رہا۔ اگرچہ ڈیوڈ کو دیکھ کر مجھے تشویش ہوئی تھی، مگر میں نے اس کا اظہار ضروری نہ سمجھا۔ پیلس پرانے طرز تعمیر کا مگر عالیشان تھا۔ اس میں بیک وقت تبتی اور مغلئی طرز تعمیر جھلک رہا تھا۔ سرخ اینٹوں یا پتھروں سے اس کی 2 منزلہ مرکزی عمارت میں یقیناً بہت سے کمرے ہوں گے، اور وہ احاطے کی سب سے بلند سطح پر استادہ تھا۔ اس کے عقب میں بلند ہوتے پہاڑ اور ان پر بے حد گھنے جنگلات تھے۔ زمین کی سطح کے لحاظ سے اوپر نیچے ہوتی 4 دیواری تھی، جس پر لوہے کی حفاظتی جالی کے ساتھ ساتھ ہر 20 فٹ کے بعد پول لائٹس نصب تھی۔ یہ خاص متعدد سطحوں والا پہاڑی پیلس تھا۔ اس میں مرکزی پیلس کے علاوہ بھی کوئی نصف درجن عمارات تھی۔ لان کے آس پاس صرف 2 مقامی افراد تھے جو خدام کی وردی میں تھے، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہاں کا حفاظتی نظام سخت ہوگا۔ ڈیوڈ نے کہا، بیٹھو شہباز، تمہیں ٹھیک دیکھ کر خوشی ہوئی۔ میں پہلے بھی ٹھیک تھا۔ میں اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مبارک ہو، تم پھر کامیاب رہے۔ ویسے مجھے اسی وقت شبہ ہوا تھا جب آنکھ کی پتلی سے میری شناخت کی گئی تھی۔ یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم جانتے ہو مجھے زبردستی پسند نہیں، لیکن حالات نے کچھ ایسا رخ اختیار کیا کہ مجھے تمہیں بلوانا پڑا۔ اتنے لمبے پلان کے ساتھ؟ تم نے خاصا پہلے زینی کو بھیج دیا تھا؟ ہاں، لیکن تمہیں لانے کا مشن چند دن پہلے دیا تھا۔ اوکے، میں مان لیتا ہوں، حالانکہ سابقہ ملاقات کو زیادہ وقت نہیں گزرا۔ میں نے کہا نا، حالات کچھ بدلے ہیں۔ زینی اور کرنل ذرا فاصلے پر کھڑے تھے۔ ڈیوڈ نے ان کی طرف دیکھا۔ تم دونوں تھک گئے ہوگے، میرا خیال ہے آرام کرو۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کہا، اگرچہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ جان کر حیرت ہوئی
کہ تم لاولدی ہو؟ اس نے چسکی لے کر سر ہلایا۔ زونیا کے بارے میں مجھے دیر سے علم ہوا۔ میں چونکا۔ اس کی ماں تمہاری بیوی نہیں تھی؟ نہیں، جارجیا میں قیام کے دوران میرے اس عورت سے تعلقات رہے تھے، اور یہ بس چند دن کی بات تھی، پھر میں وہاں سے نکل گیا۔ یہ سوویت یونین کے آخری دنوں کی بات ہے۔ یقیناً تم اس کی آخری رسومات کو یقینی بنانے کے لیے وہاں موجود ہوگے۔ اس نے میرے سوال نما تبصرے کو نظر انداز کیا اور بولا، اس کے بعد میں پلٹ کر وہاں نہیں گیا۔ اب وہ عورت بھی زندہ نہیں ہے۔ تب تمہیں ذہنی قلب کیسے ہوا؟ اس نے خود مجھے تلاش کیا، ڈیوڈ نے لاپرواہی سے کہا۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں جو بتایا ہے، اگر وہ سچ ہے تو اس نے خاصی مشکل زندگی گزاری ہے۔ اسے لوگوں کے ہاتھوں خاصے ناگفتہ حالات سے گزرنا پڑا ہے، اور ایسا کرنے والوں میں سب کوئی اس دنیا میں نہیں ہے۔ ڈیوڈ شاہ نے سرسری انداز میں کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ اس موضوع سے جان چھڑانا چاہ رہا ہو، مگر میں جان بوجھ کر ذہنی پر بات کر رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ اس کا باپ دنیا کی کتنی بڑی شخصیت ہے، بے شک وہ اس کا ناجائز باپ ہے، تب تو وہ بہت متاثر ہوئی ہوگی۔ میں نے کبھی اس کے تاثرات جاننے کی کوشش نہیں کی۔ ڈیوڈ کے لہجے میں کسی قدر جھنجھلاہٹ تھی۔ میں نے مصنوعی بے یقینی سے کہا، ٹھیک ہے، تم انگریز رشتوں کے معاملے میں جذباتی نہیں ہوتے، لیکن ایسی بھی کیا بے نیازی کہ اپنی اکلوتی بیٹی سے… ڈیوڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ صرف خونی لحاظ سے میری بیٹی ہے، لیکن میں نے نہ تو اسے قانونی لحاظ سے اپنایا ہے اور نہ ہی وہ میری وارث ہے۔ پر یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ کیسی زیادتی؟ اسے دنیا میں لانے کے ذمہ دار تم ہو، اس لیے تم کس طرح اس کی قانونی حیثیت اور وراثت سے انکار کر سکتے ہو؟ اس بار اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے تمہیں اپنے خاندانی معاملات پر بات کرنے کے لیے نہیں بلایا، اس لیے میں دعوت نامے پر نہیں آیا ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے جبرن بلوا سکتے ہو، لیکن کیا مجھ سے جبرن اپنے ایجنڈے پر بات کر سکتے ہو؟ اگر تم اس ٹائم بات نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، مگر مجھے زج کرنے کی کوشش مت کرو۔ ڈیوڈ شاہ، میں جانتا ہوں تم اس مزاج کے آدمی نہیں ہو، مگر میں عادت سے مجبور ہوں۔ خیر، تم اپنی بات کر سکتے ہو، میں سن رہا ہوں۔ ہم اس وقت بھارتی ریاست اروناچل پردیش کے ایک علاقے میں ہیں۔ یہ علاقہ انڈیا بننے سے پہلے ایک ریاست کا حصہ تھا، اور یہ پیلس اس ریاست کے راجا کا تھا۔ ہمالیائی وادی یہاں سے صرف 250 کلومیٹرز کی مسافت پر ہے۔ تم اندازہ کر سکتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ ہاں، مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں وہی خناس سمایا ہوا ہے جو راجا کے ذہن میں ہے۔ راجا عمر دراز، میں جانتا ہوں کہ وہاں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر تم جانتے ہو تب بھی یہ میرا اور راجا کا اپنا آپس کا معاملہ ہے۔ بائی دا وے، کیا تم نے مہم کی تیاری مکمل کر لی ہے؟ تقریباً۔ تمہارے علاوہ کچھ افراد کا اور انتظار ہے، وہ آ جائیں تو پھر ہم روانہ ہو سکیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اس مہم کے لیے راضی ہوں۔ ہو جاؤ گے جب تم حالات سے پوری طرح باخبر ہوگے۔ جب میں راجا کے محل سے روانہ ہوا تو تمہارے آدمی کو اس کا علم کیسے ہوا؟ میں نے کہا نا، کچھ صبر کرو اور فی الحال آرام کرو، جلد سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یہاں ایک شخصیت تمہاری منتظر ہے۔ کون؟ جلد تم مجھ سے ملو گے۔ تم نے اسے چھوڑ دیا تھا، مگر میں نے بلوا لیا ہے۔ ڈیوڈ نے مجھے تجسس میں ڈال دیا۔ میرے ساتھیوں میں سے پاکستان سے کوئی نہیں آیا، اس معاملے میں تم بے فکر رہو۔ تم نے کہا تھا تم مجھے زبردستی نہیں لے جا سکتے تھے، مگر حالات اچانک بدل گئے ہیں، یعنی اب تم مجھے زبردستی لے کر جا رہے ہو۔ تم چاہو تو ایسا ہی سمجھ لو، مگر تم چاہو تو اس کام کے بدلے مجھ سے کچھ بھی طلب کر سکتے ہو جو میرے بس میں ہے۔ اپنے دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے سے لے کر 7 فگرز والی رقم میں معاوضہ لے سکتے ہو، ڈالرز، پاؤنڈز یا یوروز میں۔ تم جانتے ہو دشمنوں سے میں خود نمٹتا آیا ہوں، اور جہاں تک دولت کی بات ہے تو میں نے اس کی پرواہ کبھی نہیں کی۔ تب تم سمجھ لینا تم اس ہستی کے لیے کام کرو گے جس سے میں نے یہاں بلوایا ہے۔ اس نے ہاتھ بلند کیا تو دور کھڑے خادموں میں سے ایک ہماری طرف آیا۔ اس کے ساتھ چلے جاؤ، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کہاں ہو اور تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اس جگہ سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔ اتنی سمجھ میں بھی رکھتا ہوں، میں نے بدمزگی سے کہا، اور خادم کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ احاطے میں مرکزی پیلس کے ساتھ کئی اور عمارتیں بھی تھیں۔ یہ خادم مجھے ایک ایسی عمارت میں لے آیا، یہ شاید مہمانوں کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مجھے کمرے تک لایا اور ادب سے بولا، آپ یہاں قیام کریں گے۔ کمرہ انتہائی حد تک عالیشان فرنیچر اور سامان سے آراستہ تھا۔ جہازی سائز آرام دہ بیڈ کے ساتھ وہاں چھوٹے صوفہ سیٹ اور چھوٹی ڈائننگ ٹیبل بھی تھی۔ ساتھ ہی اٹیچ باتھ تھا۔ ناشتہ کب کا ہضم ہو گیا تھا، مگر میں نے لنچ سے پہلے شاور لینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے خادم سے لباس کا کہا تو اس نے وارڈروب کھول کر دکھائی۔ اس میں میرے ناپ کے کئی سوٹ اور دوسرے لباس تھے۔ میں نے ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ لی اور واش روم میں آیا۔ میں شاور کے ارادے سے اندر آیا تھا، مگر جہازی سائز ٹب دیکھ کر میرا ارادہ بدل گیا۔ میں نے اس میں پانی بھرا، یوڈی کلون اور لیکوڈ واش ڈال کر جھانک بنایا اور ٹب میں گھس گیا۔ یہ پرتعیش بات تھا۔ شاید میں کچھ دیر سکون سے سوچنا چاہتا تھا، اس لیے ٹب کا انتخاب کیا۔ اوپر سے پرسکون ہونے کے باوجود میں اندر سے ٹینس تھا۔ نیم گرم خوشبودار پانی نے مجھے پرسکون کرنا شروع کیا، اور میں نے غور کیا تو مجھے اب تک پیش آنے والے حالات میں کئی قابل وضاحت رقم نظر آئے۔ اول تو راجا کے محل میں میرے ساتھ جو ہوا اس کی کوئی توجہ سمجھ میں نہیں آئی۔
بیگ نے میرے ساتھ انتہائی ذلت آمیز سلوک کیا اور اس کے بعد اس نے معذرت بھی کی. پھر زینی اینڈ کمپنی جو پہلے شیر خان اینڈ کمپنی تھی عین موقع پر نمودار ہوئی اور مجھے اٹھا کر یہاں انڈیا تک لے آئی. آخر ان لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ میں راجا کے محل سے روانہ ہوا تھا؟ اگرچہ اس کی ایک توجہ ہو سکتی تھی کہ جیسے فتح خان کو علم ہوا تھا کہ میں کہاں تھا، اسی طرح شیر خان اور اس کے ساتھیوں کو بھی علم ہو سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی. ایسا لگ رہا تھا یہ کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ سوچی سمجھی پلاننگ تھی. میں سوچ میں گم تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا. میں سمجھا کہ خادم ہوگا مگر وہ زینی تھی. اگرچہ میں پوری طرح جھاگ اور پانی میں چھپا ہوا تھا مگر اسے دیکھ کر بوکھلا گیا اور پھر اسے ہنستے دیکھ کر خفگی سے کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ ٹھیک ہے کہ میں تمہارے باپ کا قیدی ہوں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دندناتی میں واش روم میں گھساؤ. میں تو سوچ رہی ہوں کہ میں ٹب میں آ جاؤں. اس نے ڈٹائی سے کہا، کیا خیال ہے مل کر نہاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، جاؤ یہاں سے. کیا تم سچ مچ ایسا چاہتے ہو؟ ہاں، کیونکہ میں ایسی تفریح کا قائل نہیں ہوں. پلیز گو ناؤ. بادل نے ناخواستہ وہ باہر نکلی. میں نے اٹھ کر سب سے پہلے دروازہ لاک کیا، اس کے بعد شاور لے کر غسل مکمل کیا. پھر میں کپڑے پہن کر باہر آ گیا. وہ صوفے پر بیٹھی اپنے اسمارٹ فون میں کچھ دیکھ رہی تھی. مجھے دیکھ کر اس نے موبائل واپس رکھ دیا. اس وقت وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی. اب تم جان گئے ہوگے کہ میں کس کے لیے کام کری ہوں. مجھے شبہ تھا لیکن یہ پتا نہیں تھا کہ ڈیوڈ شاہ تمہارا باپ ہے. اس کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی. نام نہاد. جس وقت میری ماں ہڈیوں کی ٹی بی کی وجہ سے مر رہی تھی تو میں صرف 12 سال کی تھی. اس نے میرے سامنے دم توڑا. اس کے بعد میں 3 سال تک دربدر رہی. 13 برس کی عمر میں عورت بن چکی تھی. تم اس کا ذمہ دار ڈیوڈ شاہ کو سمجھتی ہو؟ نہیں. اس نے یوں انکار کیا کہ اس میں اقرار چھپا ہوا تھا. میں نے تنزن کہا، بائی دا وے مغرب میں 80% لڑکیاں اسی عمر میں عورت بن جاتی ہیں اور یہ وہاں کا رواج ہے. ویسے ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ یہ تعلق صرف چند دن کا تھا. اس کے بعد وہ جارجیا نہیں گیا اور نہ ہی اسے تمہاری ماں کے بارے میں علم تھا. سوال تو یہ ہے کہ پاپا کو تمہیں وضاحت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت تو نہیں ہے لیکن وہ مجھے کئی بار ایسی وضاحتیں دے چکا ہے جس سے لگتا ہے کہ وہ میرے سامنے اپنا تاثر بہتر کرنا چاہتا ہے. آخر وہ تمہارے لیے اتنا بےتاب کیوں ہے؟ کیا تم نہیں جانتی؟ نو، پاپا نے صرف یہ بتایا کہ تم ان کے لیے ناگزیر ہو. یہ کیا احمقانہ خیال ہے جس کی توقع میں ڈیوڈ شاہ جیسے آدمی سے نہیں کر سکتا. کیسا احمقانہ خیال؟ میں نے اسے بتایا کہ اس کا باپ مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس نے وادی کا سن کر سر ہلایا. پاپا نے اس بارے میں بتایا ہے لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہاں داخلہ تمہاری وجہ سے ہوگا. میں ایسا نہیں سمجھتا لیکن اب مجھے یقین ہے کہ پاپا ایسا ہی سمجھتے ہیں. میں فی الحال اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا اس لیے بولا، تم ڈیوڈ سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، کیونکہ وہ میرا باپ ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس نے تمہیں بیٹی کے طور پر قبول کیا ہے. ابھی کیا نہیں ہے لیکن جلد کر لے گا. مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے، آخر میں ہوں تو اسی کا خون اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ ڈیوڈ اسے قبول کرتا ہے یا نہیں. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں ڈیوڈ نے کہا تھا کہ وہ یہیں موجود ہے. اسی لمحے باہر سے کسی نے زور سے کہا، ہٹ جا آگے سے، تم اندر نہیں جا سکتی. خادم کی آواز آئی، ہمیں شہباز سے ملنا ہے، وہ یہاں ہے، ہم نے اسے خود آتا دیکھا ہے. زینی نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا اور میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا کیونکہ آواز اوشا کی تھی. خادم اسے روک رہا تھا اور وہ غصے میں آ جاتی تو اسے کاٹ سکتی تھی اور اس کا کاٹا ہوا مشکل سے بچتا. اس لیے میں تیزی سے دروازے تک آیا اور بر وقت آیا کیونکہ اوشا اس کے پاس آ گئی تھی. خادم نے اس کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کیا اور اوشا کے سفید دانت چمکنے لگے. میں نے کہا، اسے آنے دو، راستہ چھوڑ دو. خادم نے مڑ کر مجھے دیکھا اور ادب سے بولا، میم اندر ہے، کوئی اور اندر نہیں جا سکتا. یہ میم کا نہیں، میرا کمرہ ہے، اسے اندر آنے دو، یہ میری ساتھی ہے. میں نے بدمزگی سے کہا. اوشا مجھے دیکھ کر کھل اٹھی تھی. جیسے ہی خادم نے ہاتھ ہٹایا وہ اڑ کر میری طرف آئی اور یوں لپٹی کہ ایک لمحے کو میں بھی بوکھلا گیا. وہ شروع سے بے باک اور کسی کی پرواہ نہ کرنے والی تھی. اس نے اپنی شاخ سی باہیں میرے گلے میں ڈال دی اور چہرہ میرے چہرے کے سامنے لا کر بولی، تو کیسا ہے رے؟ میں ٹھیک ہوں، ذرا دور رہ کر بات نہیں کر سکتی؟ اب دور نہیں جاؤں گی رے، تجھ سے ایسے لپٹی رہوں گی. خدا کے لیے میرا تماشا مت بناؤ، اور میں دور نہیں بھیج سکتا، میں تو خود یہاں قیدی ہوں. تو قیدی نہیں ہو سکتا. وہ الگ ہوئے بغیر بولی مگر اس نے دباؤ ختم کر دیا. خادم غور سے سن رہا تھا اور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو اندر لے جاؤں مگر اندر زینی تھی. اوشا اسے دیکھ کر چونکی اور کسی قدر بدلے ہوئے لہجے میں بولی، یہ کون ہے؟ زینی نے میری طرف دیکھا. اسے بتاؤ کہ میں کون ہوں. فی الحال میں اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. پلیز کیا تم ہمیں اکیلے چھوڑ دو گی؟ زینی کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے غصہ آیا مگر وہ فوراً مسکرانے لگی. وائی ناٹ. وہ دروازے کی طرف بڑھی اور جان بوجھ کر خود کو مجھ سے مس کرتی چلی گئی. اوشا دیکھ رہی تھی. اس کے چہرے پر تیش دکھائی دیا. اس نے زینی کے جانے کے بعد ایک کلاسیکل گالی دی. یہ حرامزادی کون ہے؟ ڈیوڈ شاہ کی بیٹی، وہی جس نے تمہیں رانا ویاس کے محل سے اٹھوایا ہے.
مجھے کسی نے نہیں اٹھوایا. ایک آدمی نے تجھ سے ملوانے کا بولا تو ہم اس کے ساتھ چلے آئے. ایسے ہی چلی آئی. ڈر نہیں لگا تجھے؟ میں نے اس کو صوفے پر بٹھایا کیونکہ وہ سچ مچ الگ ہونے کو تیار نہیں تھی. جب تک وہ اپنے باپ کے ساتھ غریبانہ زندگی گزارتی رہی اس کا بدن نہایت چھلیرا رہا تھا، مگر پھر کنور محل اور پھر رانا ویاس کے محل میں اچھی زندگی نے اس کو بدل دیا تھا. اس کا بدن بھر گیا تھا، جلد میں ملاحت سی آ گئی تھی. اس نے سلک جیسے کپڑے کی سفید سادہ ساڑی پہنی تھی، اسی رنگ کا بلاؤز تھا. میری بات پر ہنس پڑی. تو نہیں جانتا کیا مجھے کس سے خطرہ ہو سکتا ہے؟ تو ٹھیک کہہ رہی ہے، پر خطرہ تو جان کو بھی ہوتا ہے. اس کی پرواہ کس ہے رے؟ زندگی میں بس ایک ہی آدمی کی پرواہ کی ہے اور وہ تو ہے. بے وقوفی کی اس طرح رانا کے محل سے نکل کر وہاں تو محفوظ تھی. میری بات سن کر وہ جذباتی ہو گئی. اگر تیرا نام لے کر ہمیں یمدود بھی لے جاتا نا تو ہم چلے جاتے. اب میں سوچ رہا تھا کہ ڈیوڈ نے نیا حربہ استعمال کیا ہے. اسے معلوم تھا کہ میرے کسی دوسرے ساتھی کو اٹھوائے گا اور اسے ارغمال بنا کر اپنا کام نکلوانے کی کوشش کرے گا تو میں مزاحمت کروں گا. اس لیے اس نے اوشا جیسے کسی قدر نرم کارنر کو استعمال کیا تھا. اوشا میرے لیے دوسرے ساتھیوں کی طرح اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر میں اس کی پرواہ ضرور کرتا تھا اور ڈیوڈ اسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا. اچانک وہ اٹھ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گئی اور میرے سینے سے سر ٹکا لیا. شہباز، تو جانتا ہے نا تو ہمارے لیے کیا ہے رے؟ تم اپنی جگہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم تیرے لیے بہت تڑپے رے، اب دور نہ کر. اوشا، سمجھنے کی کوشش کرو، میں بہت مشکل میں ہوں. ٹھیک ہے کہ تو میرے لیے تڑپی ہے، مگر یہاں تیری موجودگی میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے. ایسا نہ بول رہے. اوشا تیرے لیے مشکل بننے سے پہلے مر جانا پسند کرے گی. ابھی آزما لے. شیشے کی میز پر پھلوں کی ٹوکری اور اس کے ساتھ ہی پھل کاٹنے والی چھری رکھی تھی. اوشا نے وہ اٹھا کر اپنے سینے میں اتارنے کی کوشش کی. میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسی کوئی کوشش کر سکتی ہے، اس لیے جب تک میں اس کا ہاتھ پکڑتا چھری اس کے سینے کو چھو چکی تھی. اس نے پورا زور لگایا تھا. مجھے بھی روکنے کے لیے پورا زور لگانا پڑ رہا تھا. جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو وہ خود کو چھری کی طرف لائی اور مجھے اسے دوسرے ہاتھ سے روکنا پڑا. وہ تقریباً میرے ہاتھ سے لٹک گئی تھی اور یہ اس کی انتہائی کوشش تھی کہ چھری اس کے سینے میں اتر جائے. بمشکل چھری اسے چھین کر میں نے دور پھینکی اور اسے دبوچ لیا. یہ کیا حرکت تھی؟ تو کیا سمجھتا ہے رے؟ اوشا بس زبانی پریم کرتی ہے. ایک لمحے کو چھوڑ، تجھے مر کر دکھاتی ہوں. سچی بات تو یہ کہ اس کی حرکت نے مجھے دہلا دیا تھا. چھری بے شک پھل کاٹنے والی تھی، مگر اوشا نے جتنی قوت سے اس کو سینے پر مارا تھا، اگر وہ لگ جاتی تو دستے تک اندر گھس جاتی. اس نے دل پر وار کیا تھا. لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور بلا شبہ میرے لیے جان قربان کر سکتے ہیں. بیتو نے بھی کر کے دکھایا تھا. وسیم، سفیر، عبداللہ اور ایاز سب جانثار تھے. سویرا دیوانی تھی، مگر اوشا نے جو کیا وہ شاید کوئی نہیں کر سکتا تھا. مجھے ڈر تھا کہ میں نے اسے چھوڑا تو وہ پھر چھری نہ اٹھا لے، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی اور کسی ننھی سی بچی کی طرح میرے بازو میں دبکی ہوئی تھی. تو پاگل ہے؟ تھا، تیرے لیے پاگل ہوں. میری نظر اس پر گئی تو اس کا سفید بلاؤز سرخ ہو رہا تھا. یہ کیا خون نکل رہا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا. لگ گئی ہوگی چھری. دکھاؤ مجھے. دیکھ لے، سب کچھ تیرا ہی تو ہے. اس نے ساڑی کا پلو گرا دیا. لاہول ولا. میں نے بالش بھر کے بلاؤز کا ایک حصہ سرکا کر زخم کا جائزہ لیا. معمولی سا زخم تھا، مشکل سے آدھا انچ کا کٹ تھا. چھری کی نوک لہرا کر لگی تھی، ورنہ اتنا بھی نہ ہوتا. 1 منٹ، میں نے کہا. واش روم میں آیا جہاں ایک عدد میڈیکل باکس موجود تھا. میں نے اوشا کا زخم صاف کیا. زخم تقریباً کھلی جگہ پر تھا. زخم صاف کر کے میں نے اسے تیار گول پٹی لگا دی. اب بلاؤز بدل لو. بدل لوں گی، پر ابھی نہیں. تجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی رے. میں کہیں نہیں جا رہا، ہم نہیں جانتے. وہ مجھ سے لگ کر بیٹھ گئی. اوشا، تو جانتی کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں. میں ایسی حرکت ناپسند کرتا ہوں. میرے مذہب میں خودکشی حرام ہے. مجھ سے وعدہ کر اب ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی. تو چاہتا ہے کہ ہم زندہ رہیں؟ ہاں. تب خود کو ہم سے دور مت کر، ورنہ ہم مر جائیں گے رے. منظور ہے، خود سے الگ نہیں کروں گا. ہاں، تقدیر کے آگے بے بس ہوں. اس کا الزام تجھے نہیں دوں گی رے. ٹھیک ہے، آرام سے یہاں بیٹھو. رانا ویاس کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تھا؟ ہوا تھا. اس کا ایک پوتا میرے لیے پاگل ہو گیا تھا. پھر ٹھیک کیسے ہوا؟ میں نے اس کے کتے کو کاٹ لیا. بہت بھونک رہا تھا. وہ مرا تو اس کا مالک ٹھیک ہو گیا. تو نے کسی سے کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں. رانا جی کو پتا چلا تو انہوں نے پوتے کو بہت ڈانٹا. پھر مجھے اپنے پاس بلا لیا. میں تھی تو خادمہ، پر مجھے بیٹی سامان سمجھتے تھے. تیرے کارن میرا بہت خیال رکھا. تجھے خیال نہیں آیا کہ اس طرح وہاں سے نکلے گی تو وہ پریشان ہوں گے؟ میں چٹھی چھوڑ آئی تھی. کیسے؟ تجھے تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. ایک ملازم سے لکھوائی تھی، وہ بھی میرے آگے پیچھے بہت پھرتا تھا. پھر بھی وہ پریشان تو ہوں گے کیونکہ میں نے تجھے ان کے پاس بھیجا تھا. تو ایسا پلٹ کر گیا کہ کبھی یاد بھی نہیں کیا. میں انتظار ہی کرتی رہ گئی. تو جانتی ہے میری جان کتنے سارے چکروں میں پھنسی رہتی ہے. ایک لمحے کا سکون نہیں ہے. ابھی ایک دشمن سے پیچھا چھوٹتا نہیں ہے کہ دوسرا آ جاتا ہے. یہاں بھی سمجھ لے کہ قیدی بن کر آیا ہوں. یہ گویا تیرا دشمن ہے، پر کیوں؟ دشمن نہیں ہے، مجھ سے کام ہے اور میں تیار نہیں ہوں، اس لیے زبردستی بلوایا ہے.
اسے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے میری جان کی دھمکی پر کچھ نہیں کروا سکتا، اس لیے تجھ کو بھی بلوا لیا۔ تو بھاگ نہیں سکتا یہاں سے مجھے لے کر؟ بہت مشکل ہے، ہاں موقع ملا تو ایسا کر سکتا ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جب موقع ملے گا تب بتاؤں گا۔ اور یہ عورت کون ہے رے؟ بتایا تو ہے، ڈیوڈ شاہ کی بیٹی ہے۔ بھلے کسی کی بھی بیٹی ہو، میں یہ پوچھ رہی ہوں تیری کیا لگتی ہے؟ دشمن کی بیٹی ہے تو میری کیا لگے گی؟ تب ایسے کیوں پوچھ رہی تھی میرا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دیکھ میں عورت ہوں اور عورت کا انداز جانتی ہوں، وہ تیرے چکر میں ہے، پر میں اس کے چکر میں نہیں ہوں۔ اسے چھوڑ، یہ بتا میں کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت اچھی۔ کتنی اچھی؟ اوشا تو جانتی ہے میں ایسا مرد نہیں ہوں جو عورتوں پر غور کرتا پھروں۔ اچھا کرتا ہے پر مجھ پر تو کیا کرنا۔ دیکھ اب مجھے ساڑی باندھنا بھی آ گئی ہے۔ اور کیا آیا ہے؟ مجھے رسوئی میں جانے کی آگیا نہیں تھی، سب ڈرتے تھے کہ میرا وش نہ مل جائے بھوجن میں، اس لیے بھوجن بنانا نہیں آتا، میں صفائی کرتی تھی اور رانا جی کے کام کرتی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اور اوشا ٹال گئی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ کیا ہوا؟ کیا مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا؟ اوشا میں اس وقت دشمن کے پاس ہوں اور ایسے میں مجھے بالکل پسند نہیں کہ میرا کوئی بھی ساتھی دشمن کے ہاتھ لگ جائے۔ پر میں تیری ساتھی تو نہیں ہوں۔ تو ساتھی ہے میری، جیون ساتھی نہیں ہوں، مجھے پتا ہے تو میرا نہیں ہے، میرا بننا چاہے بھی تو نہیں بن سکتا، پر میرے لیے دیوتا سمان ہے، میں تیری پجارن ہوں، تیری پوجا کر سکتی ہوں، پر تجھ سنگ رہ نہیں سکتی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا، وہ سچ کہہ رہی تھی، یہ اچھی بات تھی کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں سکتی تھی ورنہ مجھے انکار کرنا پڑتا۔ اس کے ساتھ ظلم تو ہوا تھا، اس کے باپ نے اسے زہریلی بناتے وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو فطرت کی خوشی سے محروم کر رہا ہے۔ وہ ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتی تھی، زہریلی ہونے کے باوجود وہ عورت کی فطرت سے محروم نہیں تھی، وہ مجھے چاہنے لگی تھی، اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اس نے بچپن سے جوانی تک اپنے باپ کو دیکھا تھا، پھر میں اس کی زندگی میں آیا تو وہ مجھ سے منسلک ہو گئی، جب تک ساتھ رہی مجھ سے جسمانی قربت کی کوشش کرتی رہی، اور جب مجھ سے جدا ہوئی تو اس پسند میں محبت کا پاگل پن شامل ہو گیا۔ میں نے اسے رانا کے پاس بھیجا تو میرے ذہن میں تھا کہ وہی اس کے لیے محفوظ ٹھکانہ تھا اور وہ ساری عمر وہاں آرام سے رہ سکتی تھی، مگر ڈیوڈ نے اسے وہاں سے بلوا کر نہ صرف میرے لیے بلکہ اوشا کے لیے بھی مسئلہ کھڑا کر دیا تھا۔